बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से ये एक अलमिया रहा है कि हमारे हुक्मरान जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से इदारों की तरफ देखा जाता है। कभी ग्रीन सिग्नल या एंडोर्समेंट चाहिए होती है अपने फैसलों को लेकर, और ये इदारे जब हम इनकी बात करते हैं तो फौज या अदलिया। कभी फौज अगर साथ हो तो कहा जाता है कि जी फौज बिल्कुल जमहूरियत के साथ खड़ी है, कहीं कोताहियों के बावजूद अलग हो जाए या कुछ और वजूहात हो जाएं तो कहा जाता है कि देखें ये तो साजिशी हो गए हैं। यही हाल अदालतों को लेकर भी है। अगर अपने हक में फैसला आ जाए तो कहा जाता है कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। यहां ही नहीं बल्कि यौम तशक्कुर भी हमने देखे हैं। यही सियासतदान, यही सियासी जमातें सड़कों पर आती हैं, अदालतों का, जजेस का शुक्रिया अदा करती हैं कि आज बड़ा इंसाफ हो गया, इंसाफ का बोलबाला किया है हमारी अदालत उज़्मा ने या अदालत आलिया ने। और अगर फैसला खिलाफ हो जाए तो कहा जाता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जो जजेस हैं वो भी मुतनाज़ा हैं, जो कोर्ट्स हैं वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। ये बहस आज भी जारी है। हमने कल देखा मरियम साहिबा ने जिस तरीके से कुछ जजेस के नाम भी लिए, तस्वीर भी चलाई, फिर जनरल फैज हमीद का नाम भी लिया गया। अब मामला यहाँ सियासतदानों की जब मैं बात करती हूं तो आपको बार बार बहुत सारे हेयरिंग्स के दौरान जजेस की तरफ से रिमार्क सुनने को मिलते रहे कि सियासतदान अपने मामलात पार्लियामान में हल करें। और जब हमारे सियासतदान ये नहीं कर पाते हैं, पार्लियामेंट जैसे फोरम पर ये इश्यूज नहीं आते हैं, वहां कोई हल नहीं निकलता है, और हर मामला लेकर जब आप कोर्ट की जानिब भागते हैं तो जजेस को ये रिमार्क्स देने पड़ते हैं। और अभी भी क्या मामला हल नहीं हो सका सियासतदानों से कि इलेक्शंस कब होने हैं। 2 असम्बलियां तहलील होती हैं, 90 रोज के बाद इलेक्शंस होने हैं। अब वो मामला जो है अदालत के अंदर मौजूद है। और ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि एक पुलिस अफसर के तबादले से ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू होता है। 2 जजेस के ज़बानी हुक्म पर उन पुलिस अफसर साहब का तबादला जो है वो रोक दिया जाता है। फिर ये मामला वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर देते हैं कि इस पर सो मोटो नोटिस जो है वो लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस पर खुद नोटिस लेते हैं। जो बेंच बनता है उस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। पहला एतराज़ क्या है उन पर कि सबसे पहले तो इसमें जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद, वो शामिल नहीं हैं। फिर इस पर एक और एतराज़ ये भी हुआ कि इस पर सो मोटो कैसे बनता है। ये सवाल नंबर 2 है, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त पीडीएम की जमातों की तरफ से इसमें शामिल जितनी जमातें हैं, हुकूमत है, इनफैक्ट बहुत सारे जो कानून के माहिरीन हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। और यही मामला ख़त्म नहीं होता। इस बेंच के अंदर बैठे जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने ये कहा कि उनकी राय ये है कि इस पर फुल कोर्ट बेंच जो है वो बना दिया जाए। फिर इसी बेंच के अंदर एक और जज जो हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनका भी मौक़िफ़ ये सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब और केपीके के इंतखाबात पर खुद नोटिस नहीं बनता है। फिर साथ ही उन्होंने ये राय भी दी कि मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूं कि हतमी राय देते हुए आर्टिकल 10A को नज़रअंदाज जो है वो ना किया जाए। बट एनीवेज ये जजेस जो हैं जो राय दे रहे हैं, या थोड़ा सा इनका एक मुख्तलिफ इस वक्त ओपिनियन आ रहा है। अगर एक बेंच के अंदर बैठे जजेस भी एक अलग ओपिनियन रखते हैं तो क्या हमारे सियासतदान उस बेंच के फैसले मान लेंगे? आज भी कोर्ट के अंदर फारूक नाइक साहब की तरफ से ये अपील की गई कि मैं अपनी जमात की तरफ से ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि 2 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को जो है वो इससे अलग होना चाहिए और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब को जो है वो इससे अलग होना चाहिए। आपको याद होगा कि उनकी पिछले दिनों जो मुबैना ऑडियो सामने आई है परवेज़ इलाही साहब से बात करते हुए, उसके बाद ये बात की जा रही है। अगर हम ज़्यादा पीछे ना भी जाएं तो 2017 के बाद से अगर कुछ जो अहम केसेस के फैसले आए हैं उस पर भी आप देख लें तो आपको यही रवैया मिलता है। पैनमा नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, एक जमात ने खुशी मनाई, दूसरी जमात ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। फिर उसके बाद आप देख लें कि अभी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था कासिम सूरी साहब की रूलिंग पर, जिस तरीके से अदालतें रात को खुली तो उस पर किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज आया। दूसरी तरफ से आपको सुनने को मिला कि नहीं, आज इंसाफ का बोल बाला हुआ। फिर अभी ये जो मामला चल रहे हैं
اس پر بھی رائے مختلف نہیں ہے سیاسی جماعتوں کی. بٹ دس از سو انفارچونیٹ کہ ایک طرف آپ کا ملک ایک اکنامک میس میں ہے. آپ کے وزیر اعظم کل یہاں پر قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم آسٹیریٹی ڈرائیو کی جانب جا رہے ہیں. کچھ اقدامات بتاتے ہیں کہ ہم ایک سال میں 200 بلین جو ہیں ڈالرز وہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کریں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا حل آخر کس کے پاس ہے اگر سیاستدان اسی طریقے سے اداروں کو دیکھتے رہے. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ہمارے ساتھ بیرسٹر جہانگیر خان جدون صاحب موجود ہیں, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھوڑی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اگر آپ اجازت دیں میں بیرسٹر صاحب سے, اوبویسلی قانونی آپ کا جو نقطہ نظر ہے, یہ جو بحث کچھ سوالات جو کہ کورٹ کے سامنے تھے اس سے نکل کے اس چیز پر چلی گئی ہے کہ آپ کے اپنے ججز اعتراض اٹھا رہے ہیں, آپ کے اپنے ججز جو ہیں وہ کوشچنز ریز کر رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس بنتا تھا نہیں بنتا تھا, اور آج کی جو فاروق نائک کی استدعا ہے کہ 2 ججز کو علیحدہ کر دیا جائے اس بینچ سے. آپ کو لگتا ہے کہ پورے کوشچنز کا یا سماعت کا رخ جو منڈے سے ہوگا مختلف ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. اب اس میں دیکھیں آج کل بیسیکلی کیس ٹیک اپ ہوا ہے جی, تو انہوں نے کہا جی ہم اس کیس کو جلدی نپٹانا چاہتے ہیں. تو اس فیصلے نے کہا جی ہم ان رائٹنگ نوٹس کسی کو نہیں دے رہے, ہم میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کو جو ہے انفارم ہو گئے تو کل آ جائیں. تو آج تقریباً جن لوگوں کو نوٹس ہونے چاہیے تھے ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا کل والا بھی, تو وہ آج سارے عدالت کے اندر موجود تھے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز تھی مین جو انہوں نے کہا جن کی پارلیمنٹ نے ریپرزنٹیشن ہے وہ ان کو ہم سنیں گے. تو ان میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, ان تینوں نے ایک جوائنٹ اپلیکیشن دی ہے سائن بائی دیئر کونسلز کہ جی ہمیں اس بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض ہے, جی آبزرویشنز ہیں یا آبجیکشنز ہیں. سو obviously یعنی وہ سوال اب اس پہ ہو جائے گا منڈے کو کہ وہ انہوں نے کہا جی پہلے پھر انہوں نے کہا جی اس کی مینٹینیبلٹی پہ کہ سو موٹو نوٹس لینے چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا, اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ہم اس پہ بحث ہوگی کہ مینٹینیبل تھا یا نہیں تھا. لیکن سو موٹو کے علاوہ 2 اور اس کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی پینڈنگ ہے. اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی سو کال بار کی طرف سے ہے, اور ایک جو ہے وہ ان کی جو اسپیکر آف دا نیشنل پروونشل اسمبلی آف کے پی کے اینڈ پنجاب, ان دونوں نے بھی پٹیشن کی ہے. اب سب سے پہلے بینچ کی کمپوزیشن میں بات ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک ان رائٹنگ اعتراض اٹھا لیا. کیا ہے وہ جج صاحبان 2 جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس ہیئرنگ سے یا اس بینچ سے ریکیوز کرتے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے. وہ فیکٹس ہیں جتنے وہ تو آپ کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, میڈیا پہ آ چکا ہے, ویڈیوز آئی ہیں جو ریفرنس دائر ہو گیا ہے. لیکن ریفرنس میں کوئی جب تک وہ جوڈیشل کونسل کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی یا اسٹے نہیں ہوتا تو نارملی جج جو ہے کیس سنتے رہتے ہیں. لیکن اب ان میں انہوں نے پرسنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کیس نہ سنیں. تو جب آپ کوئی پارٹی اعتراض کر رہی تھی کسی جج پہ تو پھر جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس بینچ میں بیٹھوں یا میری جو ججمنٹ آئے گی تو اس کی کیا اسٹینڈنگ ہوگی, کیا کانفیڈنس ہوگی پبلک کو, تو اس پہ انہوں نے خود اپنے کانشیس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ پارٹی نے تو نو کانفیڈنس ایکسپریس کر دی ہے, اس سے آگے وہ زبردستی تو کسی بینچ سے ہٹا نہیں سکتے کسی. بالکل ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب فریقین ہی کمپوزیشن پہ بینچ کے اعتراضات کرنا شروع کر دیں اور بینچ کے اپنے اندر سے ججز کی آوازیں ایسی آئیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ سو موٹو بنتا تھا یا نہیں بنتا. اگر ڈس ایگری اسٹرانگ ورڈ آپ کو لگتا ہے تو اس کو چینج کر کے کہہ دیں کہ ایٹ لیسٹ سوال اٹھا رہے ہیں وہاں پہ. سو پھر باقی فریقین کیسے مانیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ سوال کیا ہے. سوال بیسیکلی ہے جو کہ میرا اور آپ کا حق ہے, یعنی کہ پاکستان میں الیکشن, یہ جو بنیاد ہے ریاست کی اور حکومت کی وہ میرے ووٹ سے بنتی ہے. یہ ان کی کسی کے ابھی گھر کا ملک نہیں ہے, میرا اور آپ کا ملک ہے. میں لیجیٹمیسی دیتا ہوں, آپ لیجیٹمیسی دیتی ہیں ان لوگوں کو جو یہ حکمران آتے ہیں عہدوں میں بیٹھتے ہیں. یہ ان کی ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آئین کہتا ہے 90 دن میں ہونا چاہیے. ابھی یہ سوال ہے, ابھی سو کالڈ جو جمہوریت کے علمبردار ان کے وکلا کھڑے ہو کے کہتے ہیں کس بات پہ جی, یہ پوائنٹ ہے کہ الیکشن نہ ہو. کوئی ایسا بندہ جمہوری ہو سکتا ہے اس ملک میں جو یہ کہے کہ جی الیکشن نہ ہو, میرا رائٹ مجھ سے سلب کیا جائے. میرا رائٹ میں نے کہ میں ان کو لیجیٹمائز کرتا ہوں میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ایکسرسائز کرنے کے لیے, میرے فیصلے کرنے کے لیے. مجھے آپ روک رہے ہیں, فرد واحد کو روک رہے ہیں کہ میرا رائٹ جو کہ پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں, آپ اس کو روک رہے ہیں.
اور یہ لوگ لائن اپ ہو کے جائیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ بالکل صحیح کریں, 13 پارٹیاں آئیڈیلی آپ بالکل صحیح بات کریں آئین پہ عمل درآمد کی, بٹ مجھے بتائیں کہ آئین میں اور بھی بے تحاشا چیزیں ہیں. آج تک آئین کا پہلا چیپٹر اٹھا لیں جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے, کتنے پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ سب کی حکومتیں رہی ہیں, کون سی سیاسی جماعت نے کون سی حکومت نے کیا آج تک؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا ہے. یہ آئین جو ہے منتخب نمائندوں نے بنایا ہے, آپ اس انتخاب کو روک رہے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں آئین بنانے والے اگر ان کو انتخاب نہیں کیا جاتا؟ چھوڑ دیں باقی 40 کو, ایک چیز ان کو لیجیٹمائز کرتی ہے وہ انتخاب ہے. آپ اس کو انتخاب سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو ڈیموکریسی رہی ہی نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت فزیکلی ختم ہو گئی ہے, آپ کا آئین معطل ہو گیا ہے. اچھا ابھی 13 وکلاء کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے جی. اچھا طریقہ کار کیا ہے جی؟ یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے, یہ وکیل ٹھیک نہیں ہے, جج ٹھیک نہیں ہے. اٹ از بیونڈ دیٹ, اٹ از مائی رائٹ, پبلک رائٹ. یعنی کہ تقریباً 12.5 کروڑ لوگ, 4 کروڑ 16.5 کروڑ لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں الیکشن کرنے کے لیے اپنے نمائندان سے. ٹھیک ہے, بٹ دیکھیں اگین کیوں معاملہ عدالت میں, کیوں وہ ریمارکس آتے ہیں کہ سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں, فیل. آج اچھا مجھے بات بتائیے, آج پرائم منسٹر صاحب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم نے خان صاحب کو 3 دفعہ بلایا ہے, وہ نہیں آئے, تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کون سا انویٹیشن آیا تھا پی ایم کی طرف سے؟ ہمیں کوئی انویٹیشن نہیں آیا. پرائم منسٹر صاحب غلط بیانی کر رہے تھے, بالکل سیریس تھا, اور میں پرائم منسٹر صاحب کو یہاں سے بیان دینا چاہ رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب دنیا کی کوئی بھی سول یا ملٹری فورس کسی جگہ کی حفاظت نہیں کر سکتی جب ان کے پیچھے عوام کھڑی نہ ہو. آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آج ٹارگٹ کیا ہے اپیکس کمیٹی میں. آپ کس جگہ کے وزیر اعظم ہیں؟ وہ بیسک آف ڈیفینس تو سیکھ لینا کہ ملک میں ڈیفینس ہوتا کیسے ہے. لیکن میں تو سمجھنے سے رہا ہوں کہ یہ بندہ اتنی عقل شعور نہیں رکھ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کو جو جمہور ہے ایکچولی جن کی وجہ سے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں, ان کو وہ اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے ٹارگٹ کر رہا تھا. یعنی کہ ہمیں کہ جی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ آزاد اور منصفانہ انتخابات. اگر وہ لیکن مجھے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں جدون صاحب آپ ایک مجھے اوبیسلی سارے معاملات اتنے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں, قانون کے بھی, جو ہماری سیاست بھی چل رہی ہے, مجھے بتائیں کہ ان کے پاس, سیاستدانوں کے پاس, جس ادارے نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن آج کرا بھی دیتا ہے, ان کے پاس کیا ایسا میکینزم ہے کہ جس کے بعد میں کہوں کہ ہاں آج ملک میں الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد سب امن سکون ہو جائے گا, جو بھی نئی جماعت آئے گی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, یہ آ کر ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے, اکنامک کرائسس بھی ختم ہو جائے گا, یا الیکشنز کے نتائج تسلیم کر لیں گے؟ ابھی تک تو کہیں نہیں لگ رہا. اب میں ڈاکٹر صاحب کے تو پولیٹیکل کمنٹس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں ایم ناٹ ریپرزینٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی, لیکن جب یہ جو قانونی پہلو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. صرف ٹائم کا کوئی کہتے ہیں ابھی کرو, یا مطلب کانسٹیٹیوشن ابھی جو کورٹ نے کوشچن بھی فریم کیا, انہوں نے کہا جی یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ڈیٹ دے دیں, کیونکہ 2 ڈفرینٹ سچویشن ہے, پنجاب کے اندر ڈفرینٹ ہے, کے پی کے اندر ڈفرینٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پورے پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی تھی, اچانک سارے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں گھروں کو, ہم ہمارے ریزائن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج تو وہ الیکشن کمیشن نے معطل بھی کر دیا نا, بحال ہو گئے ہیں سب سے زیادہ جو بڑی, ڈاکٹر صاحب آپ کو کافی ایم این ایز آپ کے بحال, سب سے زیادہ جو بڑی پولیٹیکل کھچڑی بنائی ہوئی ہے نا, ان جو ایم این ایز ہیں آج باہر ہو رہے ہیں, آج اندر ہو رہے ہیں, آج ہمارے ریزائن ایکسیپٹ کریں, ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, جی ہمارے, انہوں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ میں جائیں, یہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے, ریزائن ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. آج یہ ہمارا لیڈر آف اپوزیشن منتخب کریں, آج ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ والا بندہ خراب ہے. یہ دیکھو انہوں نے خود یہ سارا جو ہے نا, اب یہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی ہیں, کیا ریزن تھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی؟ جسٹ ٹو پولرائز دا سوسائٹی, جسٹ کریٹ ہم یہ کر دیں گے تو پھر خود کیوں ڈیزالو کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی؟ آپ الیکشن چاہتے ہیں. اب اسلام آباد کے اندر جب لوکل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی 1 سال 6 مہینے جو ہے انہوں نے الیکشن نہیں ہولڈ کرایا اسلام آباد کے اندر, ابھی تک نہیں ہوئے, جو بھی ریزنز ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی. اور کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن کو ہونے ہی نہیں دیتی. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی کورٹ میں چلے گئے, ابھی اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن پھر سے, مطلب یہ دیکھنا, ایک بات کر رہے ہیں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم جی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, بھائی ڈیموکریسی کے جو قانون, جو کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹر ہیں, جو بیسک کنٹور ہے کانسٹیٹیوشن, وہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں. ٹالرنس آپ نہیں مانتے, آپ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے. تو دیکھیں فریڈم, ڈیموکریسی, ایکویلٹی, ٹالرنس اینڈ رول آف لا, یہ 5 جو ہے نا بنیادی, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن 1973 کے, اس کا 5 جو ہے نا
بنیادی جزو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر وہ آپ کی اسٹرکچر ڈیولپ ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم بڑے وہ پک اینڈ چوز سلیکٹڈ کانسٹیٹیوشن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ شکے آپ بتائیں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, اور جو نہیں سوٹ کرتا وہ بھاڑ میں جائیں. عوام کے بنیادی حقوق والی چیزیں تو ویسے ہی بھاڑ میں جائیں. دیکھو نا آپ نے ایک جو انٹیلیجنسی ہے یہ پبلک, انہوں نے دیکھنا ہے کہ میرٹ پہ کون باتوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں جو میری طرف بندہ آئے چاہے وہ جو بھی ہو, ٹینٹڈ ہو, چور ہو, وہ ٹھیک ہے, لیکن کسی دوسری کی طرف چلا گیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرٹ کا مطلب ہے کہ آپ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں. کوئی آپ کے میں آپ تمام پولیٹیکل پارٹی اگر فیصلہ میرے حق میں آئے تو جج بھی ٹھیک ہے. بٹ میرٹ اگین ہیز اگین بیکم اے ویری ریلیٹیو ٹرم. آپ کے نزدیک میرٹ کچھ اور ہوگا, ان کے نزدیک میرٹ کچھ اور ہوگا. پیپل دیکھو نا, لوگوں نے جج کرنا ہے نا, لوگوں نے جج کرنا ہے کہ میرٹ کیا ہے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے میرٹ پہ آئے یا نہ آئے. بالکل صحیح ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اسٹوڈیو میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے آن پاورٹی ایلیویشن. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہم آپ کے آنے سے پہلے اوبیسلی جو آج کل بحث چل رہی ہے, کورٹس میں جو معاملات چل رہے ہیں, یہاں پہ جو فاروق نائک صاحب نے بھی آج کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور ہماری استدعا یہی ہے کہ یہ دونوں ججز جو ہیں خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی سنوائی ہونے جا رہی ہے؟ آج ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ ہم صرف اور صرف فل کورٹ بینچ جو ہے وہ چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعید صاحب, بہت ہی ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر بڑا افسوس ہوتا ہے جب اب جوڈیشری کی طرف اگر ہم دیکھیں اعتراضات جو جوڈیشری پہ ہوتے ہیں, ماضی میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ماضی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پہ جو ہے ججز پہ جو ہے وہ الزامات, اگر آپ دیکھیں بہت پیچھے نہیں جائیں, ریسنٹلی اگر ہم جائیں جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا. پھر ایک جج آئے جنہوں نے ڈیم بنانے کا ٹھیکہ لیا کہ میں ڈیم بنا رہا ہوں, اس کے بعد وہ اور چوکیدارہ میں نے کرنے ہیں. چوکیدار تو چھوڑیں, یہ بھی پتہ نہیں لگا ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے آئے, کتنے جو ان کی تشہیر پہ خرچ ہوئے. اب وہ دنیا کے کون سے ملک میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ڈیم تو وہیں پہ رہ گیا. ان کی تصاویر تو آئی تھی پچھلے دنوں کسی شادی میں شرکت کی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, عمران خان صاحب کا 5 دن انتظار ہوتا رہا. میری بھی دعا ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری, کیونکہ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہر شہری کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, درانی صاحب کے لیے, سب کے لیے جو ہے اسی طرح کورٹ انتظار کرے 5 دن بھی جیسے باقیوں کے لیے انتظار ہو. اچھا. اور آج دیکھیں اعتراضات جس طریقے سے ہو رہے ہیں, پھر آڈیو لیکس کی اگر آپ بات کریں, بہت سی چیزیں, ہم پہلے ہمارا عدالتوں پہ بہت بڑا ٹرسٹ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب جس طرح جج کنٹروورشل بن رہے ہیں, ان پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, بڑا افسوسناک عمل ہے. اور اس پوری چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی انتظار میں ہیں, انصاف کے طلبگار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا ان عدالتوں میں, وہ شیز الفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بینظیر بھٹو شیخ کا کیس نہیں سنا جاتا. باقی دنیا جان کے سارے کیس سنے جاتے ہیں, اور ہم نے 12 عدالتوں سے کہا کہ ہمارا کیس کو بھی سنا جائے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس میں پیش ہوئے, انہوں نے بھی کہا ہمارے کیس سنا جائے, لیکن صرف وہ کیس نہیں سنے جاتے, باقی میں سمجھتے دنیا جان کے سارے کیس سنے جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. پھر اگر ہم تھوڑا سخت لہجے استعمال کریں پھر ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی چلے جائیں گے کہ جی آپ لوگوں نے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کے لاڈلے ابھی بھی یہ ہیں جو آج بھی آپ کے رہنما بات کر رہے تھے, کیسے پی ٹی آئی والے ابھی بھی لاڈ لیں سسٹم کے؟ پریکٹیکلی پتہ چلتا ہے نا کیسے, مطلب آپ لاہور ہائی کورٹ والی ایک ایگزامپل دی ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو اسی پہ بتا دیں, اس لیے بھی ان کو لگتا ہے کہ آپ لاڈلے ہیں. ایک اور بھی ہے, دیکھیں سوری میں ڈاکٹر صاحب اس سے درانی صاحب, آپ دیکھیں کہ جب نارملی جب کسی شخص کی بیل ہوتی ہے, BBA وہ کراتا ہے, تو اس کو حاضر ہوتا ہے جج کے سامنے حاضر ہوں. یہاں پر اسلام آباد میں, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, اسلام آباد میں ایک اور وہ بھی ہے کہ فنگر پرنٹس بھی یہاں لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اور جب ماضی میں جو ہے ماضی میں عمران خان صاحب نے جب بیل بیفور ارسٹ کرائی, ان کو نہ پیش ہونا پڑا, نہ فنگر پرنٹس کرائے, چھٹی کی نہ عدالت کھلی, اس سے تو کوئی اعتراض نہیں تھا. قانون سب کے لیے ایک درانی صاحب. دیکھیں جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ کیونکہ یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے تو اشرافیہ کے لیے قانون تو خان صاحب اس میں شامل ہیں اشرافیہ میں نہیں. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے پچھلے 4 سال سے عدالت انتظار کر رہی ہے. اسٹیمپ پیپر کس نے دیا؟ ان کے وزیر اعظم نے 50 روپے کا, اس کی ابھی ان کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں ان کے بچے, ان کو وہ بیل بھی مل جاتی ہے, اتوار کے دن عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. اچھا, ایک بندے پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی 11 اپریل کو,
10 اپریل کو وزیر اعظم بن جاتا ہے. دوسرے پہ فرد جرم عائد اور جو ان کا بیٹا ہے اس کو بھی اگلے دن وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو اصل میں تو ملک ان لوگوں کا ہے نا جی. یہ 50 سال سے 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں. جسٹس کی یوں اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بتاتے تھے جی فیصلے کیسے ہونے ہیں. اب یہ حدیبیہ جو انہوں نے کیس شروع کیا, رحمان ملک مرحوم صاحب نے 1993 میں ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی پہلی FIA میں انہوں نے کی تھی. ٹائم باہر ہو گیا جی 2014 میں مسلم لیگ نواز کے لیے. یہ لوگ فیصلے تو ایسے. اچھا ابھی دیکھیں, میرا جو لیڈر ہے اس نے صرف یہ بولا کہ جی یہ جو شہباز گل ہے اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے اور محترمہ نے اس کو واپس اس کے حوالے کر دیا جنہوں نے ٹارچر کیا. اس کے اوپر کنٹیمپٹ ہو گئی, پورے پاکستان نے دیکھا. ابھی مریم صاحبہ جو ہیں, جو مسلسل ایک کیمپین کے تحت جو انہوں نے کل بولا حرزہ سرائی کی, اور آج جس طرح خواجہ آصف اسمبلی میں کر رہے تھے, میں تو حیران رہ گیا. مریم صاحبہ از ڈوئنگ وٹ شی ڈز دا بیسٹ. ریزسٹنس کی پالیٹکس, مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ دیکھیں اب obviously کوئی نہیں ہے. ان کا بیانیہ تھا پہلے جی, سب سے پہلے کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا, پٹ گیا, کوئی تھا ہی نہیں, بیانیہ تھا ہی نہیں. اچھا پھر انہیں آئے کہ جی ووٹ کو عزت دو, پھر پٹ گئے. اچھا ابھی وہ جو گفتگو سنا رہی ہیں, جنرل نوید مختار DGIS آئے تھے 2017 میں جب یہ ہوا, اور جنرل باجوہ چیف تھے. جب یہ ان کی گورنمنٹ گئی ہے, جب پیناما کیس ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 2018 میں جب ملک سے باہر گئے ہیں, جنہوں نے ان کو فیض یاب کیا ہے, باہر بھیجا, ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جنرل فیض کو. جو ان کو نکالنے والے تو ان کا انعام نہیں لے رہے ہیں. جنرل باجوہ تو آپ بھی کر رہے ہیں نا, جنرل باجوہ نے آپ کو کہاں نہیں بچایا, خان صاحب آن ریکارڈ ہے, پیسے لائے, یہ کیا وہ کیا, آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. فواد چودھری نے نا پریس کانفرنس بڑی مزدار بات کی. اس نے کہا کہ جی ہمارے خلاف 5 ججوں نے فیصلہ کیا, اسی بینچ کے حصے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بولا نہیں, میرا جو لیڈر ہے جب تک اس کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا وہ ہر عدالت میں پیش ہوا, اور ابھی بھی پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے لیے جو قانون ہے جدا ہے. اشرافیہ جو ملک کے حکمران ہے نا اصل میں, جن سے ہم آزادی لینا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے دوسرا ابھی کوئی مریم نواز کی کوئی بات کر رہی ہوں بیرسٹر صاحب کہ obviously جو ججز کسی بینچ کا حصہ ہوں گے یا جن کے تھرو وہ فیصلے آئے ہوں گے, جن پر ان کو لگتا ہوگا انصاف ہو گیا تو یہ اس پہ خوش ہوں گے, ان کو لگتا ہوگا وہ اس پہ خوش ہوں گے. اب جس طرح فل کورٹ بینچ کی بات ہو رہی ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انہوں نے تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجا تھا صدر صاحب نے. سو اگر وہ شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی پھر شاید اعتراض ہو جائے گا. نہیں ہوگا, ہم نے تو کچھ ابھی کہہ رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں, یہ مجھے بتائیے, یہ پروگیٹو ہے چیف جسٹس کا, ہم نے کچھ نہیں پوچھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ججز پہ ہی آپ بینچز کو یہ الگ ہو جائے, وہ الگ ہو جائے, فل کورٹ ہو جائے, اس کو شامل کر دیں, یہ چلتا رہا تو پھر اعتراضات تو کبھی کسی کے ختم ہی نہیں ہوگا. آپ کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ انہوں نے ایک تو ریسنٹلی جو ویڈیوز وغیرہ آ گئی جج صاحب کی, اس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کر دی ہے. وہ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے مزید جج صاحب ہیں, اجاز علیہ السلام ہمارے لیے بہت مزید جج صاحب ہیں, ان کا پیناما والا کیس کے مانیٹرنگ جج تھے. تو انہوں نے کہا ہے اگر ایک کیس, دیکھو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا کیس نہیں ہوا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ, کوئی اس کو کوٹ ہی نہیں کرتا, نہ PTI والا. اب یہ انہوں نے خود کہا جی یہ پتہ نہیں کیس انہوں نے خود بتایا نا کس نے بنایا تھا. محمود قریشی نے اس دن ایک انٹرویو میں بات کی ہے, غلط ہوا ہے. شریف کے ساتھ یہ اب خود مانتے ہیں کہ یہ والا کیس جو تھا یہ غلط بنایا گیا تھا. محمود قریشی نے کہا انہوں نے 99 کی بات کی ہے, انہوں نے اس کی بات نہیں کی تھی. چلیں اگر اسپیسیفائیڈ ہے, جدون صاحب اگر ایک منٹ آپ دیکھیں, معذرت صاحب, آج تک انہوں نے بتایا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں. یہ کیس تھا, انٹرنیشنلی ہوا 2016 میں, ہماری حکومت نہیں تھی, ان کی حکومت, ان کی اپنی حکومت تھی, ان کی بھی نہیں تھی. نواز لیگ کی اپنی حکومت میں یہ کیس ہوا. ان سے پوچھا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان, تو کیا لندن میں کیا پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. آج تک جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں, یہ آپ کو بتایا انہوں نے, کنڈی صاحب کو, جدون صاحب بتا سکتے ہو کس کے ہیں. یہ دیکھیں پولیٹیکل, میں نے کہا میں کوشچن کا آنسر نہیں دیتا, لیکن چلو نے پٹ اپ کر دیا. یہ جو فلیٹ تھے یہ 93 میں بنے تھے. یہ جو پرائم منسٹر نواز شریف تھے 5 سال پرائم منسٹر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کرپشن کا کیس ان کے اگینسٹ اسٹیبلش کیا ہے جو کورٹ کے اندر اسٹیبلش ہو. 1993 میں رحمان ملک نے کیس کیا. نہیں میری بات سنیں نا, ابھی آپ نے جو نیب کا کیس ہے پاناما کا کیس ہے جو ابھی آپ نے کورٹ میں فائل کیا, انہوں نے کہا جی انہوں نے کک بیکس لیے ہیں. اب جب آئیو پیش ہوا ہے کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا جی آپ نے ان کی انکم کو ڈیٹرمن کیا ہے, اس نے کہا جی میں نے نہیں کیا ہے. ان کا یہ چارٹ کس نے بنایا, کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے. اچھا, جب ان کی
جو سینٹینس تھی سسپینڈ ہوئی ہے انڈر سیکشن 426. تو انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک ہمیں چارٹ بتا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کی اس وقت انکم کتنی تھی اس فیملی کی, اور انہوں نے یہ پیسہ جو ہے ایکسٹرا کہاں سے لیا ہے. دیکھو نا, آپ ایک بندے پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں تو جو پروسیکیوشن ایلیگیشن لگاتی ہے یہ قانون کی بات ہے, اسی نے ثابت کرنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی انکم زیادہ ہے. تو آپ نے بتانا ویسے سب ایک بات ہے, ان سب جو بھی یہ حکومت میں تھے تو ان کے بھی شہزاد اکبر صاحب وہ پلندے اٹھا کے فائلوں کے, میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتی ہوں کہ کس کو مطلب کس پہ انہوں نے یہ نہیں عوام کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ فلاں شخص جو ہے یہ کرپٹ ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, یہ اتنی دولت لوٹ کے چلا گیا, ثابت کچھ نہیں ہوا. اب یہ حکومت میں آئے ہیں, پی ڈی ایم اتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لوگ بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ کر لیا, جی فرا گوگوئی نے یہ کر لیا, تو ان کی اہلیہ نے یہ کر لیا, الزامات ابھی بھی آپ لگا رہے ہیں. مطلب یہ حکومتوں کی نالائکی ہوتی ہے کہ آپ ثابت ہی نہ کر سکیں, پھر کیسز ہی نہ بنا سکیں, اور 3.5 نہ سال یہ بنا سکیں نہ آپ کر رہے ہیں. یہ پروسیکیوشن جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آپ وہی میں کہہ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں تو پروسیکیوشن آپ کس بیس پہ کرتے ہیں. دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو بندے کو جو ہے نا میرٹ پہ اپوز کرنا چاہیے کہ یہ کیس نہیں بنتا, یہ آپ نہ کریں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے لیے کیس نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ اس ایرینا سے باہر کرتے ہیں اور وہ خود بعد میں کہتے ہیں جی کیس کس نے بنائے تھے. اس ٹریک ریکارڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے الیکٹڈ. اب 2018 کی کنڈیشن ابھی دیکھیں نا, 2018 میں ملک ٹھیک چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا, یہ تو کہتے نہیں چل رہا تھا. ابھی اس کے حالات اور آج کے دیکھیں آپ, تو نہیں مانیں گے نا. نہیں آپ کمپیریزن کریں نا, ان کے ماننے یا میرے ماننے کی بات نہیں ہے. اچھا یہ فیئر کمپیریزن کریں, کوئی سب سے پوچھیں کہ اب ایک اگین سوال آپ نہیں آئے تھے اس وقت, میں ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو کون نتائج تسلیم کرے گا اگر آج بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں, اینڈ پلس جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے, گورنمنٹ بناتی ہے, اس کے پاس حل ہوگا جتنے کرائسز اس وقت ہیں ہمیں درپیش. دیکھیں الیکشن اگر ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جماعت الیکشن کا رزلٹ تسلیم کرے گی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہم نے پی ٹی آئی سے یہی کہا تھا کہ آئے ہم بیٹھے, ہمارے اختلافات 100 بھلا ہوں لیکن ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے چاہیے تاکہ ہم الیکشنز کو جو ہے وہ کم سے کم ہم سیاستدان یہ تو کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف چلنا چاہیے. جس کو بھی لوگ ووٹ کریں, چاہے وہ ہمیں کریں چاہے ان کو کریں, کہ کسی اور جماعت کو کریں, تاکہ ہم یہ کہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے, باقی آگے چلتا رہے گا. ہم آپس میں جو ہے. اچھا, وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں. آج وزیر اعظم نے کہا کہ خان صاحب نے کو میں نے 3 دفعہ انوائٹ کیا, وہ نہیں آئے. ابھی دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے ہی نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے کہ جھوٹ بول. دیکھیں ایسی ہم انویٹیشن دی ہے, پرائم منسٹر نے پہلے بھی دی ہے اور ابھی بھی دی ہے. دیکھیں پاکستان ٹی وی پہ فارمل انویٹیشن جو ہے وہ, چلو دورانی صاحب کہہ دیں, میں پرائم منسٹر کو ایگری کروں گا, آپ خط لے کے چلے جائیں, یہ گارنٹی دیں گے کہ آئیں گے. بالکل گزارش کریں گے, گزارش نہیں کریں گے. میں گارنٹی صاحب اچھے آدمی ہیں, میں نے بات تو نہیں کی نا کہ بتائیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں تو ان کی پارٹی کا ان کا معاملہ خصوصی ہوں, تو میں آج گارنٹی کرتا ہوں کہ میں لیٹر لے کے جاؤں گا, لیکن یہ گارنٹی کریں کہ وہ آئیں گے. شہباز شریف صاحب کام کریں گے پریس کمیٹی میں, پارلیمنٹ میں نہیں, پارلیمنٹ نہیں. دیکھیں آج دیکھیں آپ یہ ڈیبیٹ ہم آج یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ملک کہاں جا رہا ہے آج. جو آپ کی دہشت گردی کتنی پیک تک پہنچ گئی ہے. آج ہمیں اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے مل کر کیسے لڑ سکتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز یہ ہے ایز اے پرسن کہ ہمیں اپنی افغان پالیسی کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کتنے عرصے سے آپ کی ایک افغان پالیسی جو کہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہی ہے. آپ نے مطلب ہے کہ کتنی مطلب ہے کہ سالوں سے آپ کر رہے ہیں. کیا آپ ایک بیماری کا علاج اگر ایک دوائی سے نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, بہت ساری اور بھی پالیسیز پرابلم کیا ہے. اب اس جھنجٹ سے نکلیں گے تو کچھ ہوگا. دیکھیں کل اگر الیکشن ہوتے ہیں, کوئی بھی جماعت آ جاتی ہے, کیا وہ چلو فار ایگزامپل یہ خدا نخواستہ جیت جاتے ہیں, ٹھیک, خدا نخواستہ جیت تو ہم اپوزیشن میں چل رہے ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر ہم بولیں گے آپ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم بھی یہی کریں جو یہ کر رہے ہیں, یا پھر ہم جب آئیں گے یہ بھی یہی کریں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک رہیں, یہ جو بھی کریں غلط ہے. اب ان کی تو پالیسی گئی ہے پتہ نہیں. ابھی انہوں نے کہا نا کہ وہ فیضیاب ہوئے ہیں, اب ان کے سو کالڈ پریزیڈنٹ بن گئے, پرویز الہی صاحب کے نہیں بنے, نہیں بنے. امید ہے اعلان کیا کہ خان صاحب نے اس کو بنا دیا ہے, خود ساختہ, چلو خود ساختہ صدر کہہ لیتے ہیں فی الحال, مطلب ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ صدر بن جائے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید. اب چیئرمین ان کا پارٹی کا کہہ رہے پی ٹی آئی کا کہ وہ جو فیضیاب صاحب جو ہے باجوہ صاحب بڑے برے آدمی ہیں. پریزیڈنٹ کہہ رہے نہیں وہ بڑے اچھے آدمی, اس کے خلاف کسی نے بات کہی تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اب ان کی پارٹی کی اپنی دو رائے, پریزیڈنٹ کی مانے یا چیئرمین کی, فیوچر پریزیڈنٹ کی مانے یا جو ہے ان کے چیئرمین کی مانے. وہ بھی مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اب خود ہی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے تو ووٹ اسمبلی میں پورے نہیں ہوتے تھے تو یہ لوگ مجھے پورے کر کے دیتے تھے. ٹھیک ہے, حکومت یہ فلاں بندہ انہوں نے لگایا, فلاں بندہ انہوں نے لگایا, فلاں بندہ, تو احسانات یعنی ہیں نا اس وقت تو سب کچھ تھی. اب دوسری بات یہ دیکھیں, یہ ایک ڈیبیٹ ہے,
ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, 90 ڈیز جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق. بٹ آپ کہتے ہیں کہ جی الگ سے یہ 90 دن کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے نہ ہوں, جنرل الیکشن وہ دیکھیں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. آج آپ پنجاب اور ویسے اچھا ایک چیز سمجھائیں, تینوں سے میرا آپ سے سوال ہے, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ اس میں ٹیکنیکل ایشو کیا آئے گا کہ دو صوبوں کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹس بیٹھ گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, وہ کیسے؟ دیکھیں دو چیزیں, ابھی آپ پنجاب میں اور کے پی میں ایک حکومت آ جاتی ہے اور حکومت چیف منسٹر آ جاتے ہیں, منسٹرز آ جاتے ہیں. پنجاب ایک بہت بڑا پروونس ہے, ساتھ کے پی بھی ہے. اب اکتوبر میں این اے کا الیکشن, نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے, کیا وہ دونوں چیف منسٹر ان کی کابینہ اب پارٹی کے لوگوں کو جتوانے کے لیے محنت نہیں کرے گی؟ بالکل کریں گے, ٹھیک ہے, بالکل. پھر آپ اس سائیکل میں آگے چلے جائیں, جب 5 سال اس صوبائی اسمبلیوں کے پورے ہوں گے تو وزیر اعظم بیٹھا ہوگا اور وہ پھر نیچے جو ہے کوشش کرے گا کہ صوبوں میں ہماری. اور یہ آپ مثال دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جب کشمیر میں الیکشن ہوئے, جی بی میں ہوئے, وزیر اعظم کو, وزراء کو الیکشن کمیشن نے پیٹ کے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ فنڈز نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا بھاڑ میں جو ہم کر رہے ہیں, کیا جرمانے 50,000 روپے جرمانے, لاکھ روپے دے دیں گے. دیکھیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں آپ کا کیا ہے؟ اچھا آج صوبوں میں کہتی ہوں کہ یہ جیت جاتے ہیں تو آپ کو بھی اعتراض یہی ہوگا نا کہ بھائی اب ہم تو ابھی حمزہ شہباز چیف منسٹر تھا, سب سے بڑا بائی الیکشن 22 سیٹوں پہ جو ہے حمزہ شہباز کے نیچے ہم نے کیا. تو یہ تو کوئی دیکھیں تو آرگومنٹ جو ہے نا, لائف از اے سوشل سائنس, اس میں تو ان کا اپنا آرگومنٹ ہوگا, میرا اپنا ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ادھر نیچے پروونشل کروا دیں گے. بائی الیکشن بھی تو ہو رہے تھے نا, 20 25 30 سیٹوں میں بائی الیکشن ہوتے رہے, وہ بھی الیکشن ہو رہے تھے, حکومت بیٹھی ہوتی تھی, سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے وہ ہو جاتا تھا. وہ بات ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میرا خیال ہے آگے چلنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ الیکشن کا ڈیٹ تو اناؤنس کریں نا کہ جی ہم الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ میک اٹ کنڈیشنل نا, کہ آپ اناؤنس کریں اور پھر بیٹھیں, وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بات کریں. اس وقت تو سعدیہ سب سے بڑا ایشو ہے جو آئین پاکستان 90 روز کا 2 اسمبلیوں کہہ رہا ہے, اس پہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور یہ جمہوری قوتیں. اچھا بٹ آئین پاکستان پریزیڈنٹ صاحب کو یہ کہتا ہے, obviously آئین نیوز کے تحت ایک قانون میں 53 if I'm not wrong, جس کا حوالہ دے رہے ہیں پریزیڈنٹ والا, کہ ان کنسلٹیشن ود 57 ان کنسلٹیشن ود ای سی پی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, تو انہوں نے تو وہ کنسلٹ کیا ہی نہیں, تو وہ آئی نہیں نا جی. دیکھیں ایک ڈیڈ لاک ہے جس میں ان کا لیگل, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جی, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں جی. ایک ڈیڈ لاک ہے, دیکھیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. ابھی صرف پیناما تھا نا جی, پیناما میں کئی سارے وزیر اعظم جو ہے ریزائن کر کے چلے گئے, سوائے ایک وزیر اعظم کے جو ابھی تک ہو رہا ہے کہ جی مجھے نکال دیا انہوں نے, ٹھیک ہے جی. وزیر جہاں پہ انٹرنیشنل ریولیوشن تھی, ہم نے کیس کیا تھا جب پیناما آ گیا تھا, 5 اپریل 2016 کو آیا, اس کے بعد کیس ہوا جی. اچھا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی جو انہوں نے بتا دیا, ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک وہ بتا ہی نہیں سکے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے. وہ فیڈریشن کے سمبل ہیں, رسپیکٹ ہے. لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب دونوں میرے ساتھ پروگرام میں ہوئے تھے, بلکہ لطیف کھوسا صاحب تھے, میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا یہاں پہ آن اے ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ ان کو ادب آداب سیکھنے چاہیے. جب صدر نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کی رسپیکٹ لازمی ہے اور یہ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بولا, انہوں نے کہا جی قانون کہتا ہے جنرل الیکشنز, اور فار دی 2 اسمبلیز دیز آر جنرل الیکشنز, irrespective اگر وہ جس نے بھی اناؤنس کرنے تھے, یہ بائی الیکشن نہیں, جنرل الیکشن ہے کہ پوری اسمبلی. جدول صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا, لیکن ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے جو مہمان شوز میں آتے ہیں وہ جتنی اچھی گفتگو جو ہے وہ آن کیمرہ کر رہے ہوتے ہیں, آف کیمرہ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہے. سوال اٹھ رہے تھے بڑے کہ جی جیل بھرو تحریک کی منطق کیا ہے, کتنے لوگ گرفتار ہو گئے. بٹ جدون صاحب اس پہ جانے سے پہلے مجھے بتائیے, آپ نے کہا تھا قانونی نقطہ جس کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے. دیکھیں پریزیڈنٹ نے جو خط لکھا ہے وہ سیکشن 57 میں لکھا ہے, الیکشن ایکٹ کی سیکشن 1. پریزیڈنٹ جو ہے نا پرومس کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. اچھا کیوں؟ آئین کو جو لا ہے نا وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن کے اندر گورنر کا اختیار ہے ڈیٹ دینا, اور پنجاب کے اندر ڈفرینٹ سچویشن اس لیے ہو گئی ہے کہ گورنر نے کہا جی یہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے بائی آپریشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو گئی ہے, میں نے ڈیزالو نہیں کی, میں نے سائن نہیں کی. وہ قانون میں تھوڑا سا ڈفرینٹ. اب 2 آپ کے پاس ایونچویلٹی ہیں, ایک میں گورنر نے سائن کر دی ہے, وہ دوسرے میں نہیں کیا ہے. تو اب جو جہاں پنجاب کا ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے, اس میں جب تک کورٹ ڈٹرمن کرے گی اب کون جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پرسنالٹی ہے جو ڈیٹ دے گی. پریزیڈنٹ تو دے نہیں سکتا, پریزیڈنٹ کا تو
کمیٹڈ ہے کہ وہ نہیں دے سکتے. اچھا, وہ ان کنسلٹیشن ود چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر ملنے ہی نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ نہیں کنسلٹیشن وہ بھی تو وہ نہیں دے سکتے. وہ صرف دیکھیں نا پریزیڈنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن یہ جو سیکشن ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. کانسٹیٹیوشن میں اختیار ہے پریزیڈنٹ کا, لیکن وہ نیشنل اسمبلی اب ویسے جس تیزی سے ان کے ایم این ایز بحال ہو رہے ہیں ایسا تو نہیں پتہ چلی صوبائی اسمبلیاں بھی بحال ہو سکتی ہے نا. یہ اب کوسچن فریم ہو چکا ہے اس میں جو سپریم کورٹ میں سبجیکٹ اس میٹر ہے. انہوں نے 2 جج صاحبان نے کہا جی آپ ہمیں پیچھے جا کے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی کیوں ڈیزالو کرائی ہے آپ نے. اب اس کی وجہ یہ ہے, اس کے پیچھے ایک ریزنز ہے. اب آپ میں جتنا ٹیکس کا پیسہ ہے جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ دیکھیں لوگوں کو الیکشن کا رائٹ ہے, تو لوگوں کو یہ بھی رائٹ ہے کہ اپنے ایم پی ایز ایم این اے کو 5 سال کے لیے ہم نے الیکٹ کیا ہوا ہے. اب ایک میجارٹی دیکھیں نا اسمبلی کے اندر 100 ایم پی اے ادھر ہے 96 ادھر ہے. اب 100 ایم پی اے 96 کا رائٹ کس طرح لے سکتا ہے کہ جی آپ ہم نہیں اسمبلی چاہتے, اور لوگوں کا کروڑوں. اب پنجاب کے اندر کے پی کے اندر کتنی پاپولیشن ہے, اب آدھے پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو ہم یہ رائٹ نہیں دینا چاہتے, ہم آپ سے رائٹ چھین رہے ہیں اور زبردستی چھین رہے ہیں. کسی کہنے میں چیف منسٹر کو ڈائریکشن دیے کہ آپ ڈیزالو کر جائیں, ورنہ آپ کو پرویز لائی کہ آپ کے بیان ریکارڈ پہ ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں ڈیزالو کرنا چاہتا. اور اس نے کہا جی چودھری فہد کو اگر پہلے گرفتار کر لیتے تو یہ اسمبلی دلیل نہ ہوتی. تو ایسے بیانات ہیں جو چیف منسٹر کو, لیکن اب وہی پرویز الہی نے انہی فواد چودھری کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو اناؤنس وہ لگا بات ہے ان کی پارٹیشن آپ کو بتاتے ہیں جمہوریت بہترین تک. ہاں جی چلے یہ تو آپ کا سلوگن ہے, عوام سے انتقام نہ ہو باقی خیر ہے. لیکن مجھے بتائیے آپ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جو ان سے سوال کر رہے تھے وہ تو دورانی صاحب آپ کو جواب دیں گے, لیکن مجھے بتائیں کہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں ان کے لوگوں کا گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں, کچھ تو خیر اوبیسلی آلریڈی ضمانتیں بھی اپلائی کر چکے ہیں. آج اسد عمر کی اہلیہ نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے, ابھی کلیریفیکیشن دی ہے انہوں نے, کوئی ضمانت ان کی اہلیہ کی طرف سے آئی ہے کہ ان کی غیر قانونی طور پہ حراست میں لی ہے میرے شوہر کو. تو ان سے شاہ محمود قریشی کا بھی کہ جی کدھر ہیں, ملنے نہیں دیا جا رہا. اہل خانہ جو ہیں ان کے بھی ان کو ڈھونڈتے پھر رہے کورٹ میں. باقی جو آج بھی پنڈی سے لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے وہ خبریں آ رہی کہ آپ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں, تھوڑی سیر سور کراتے ہیں, پھر وہ مندرہ میں اتار دیا ان کو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اسد عمر نے نہیں کی, اور یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا وہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس کوئی معافی تلافی کری گئی, گاڑی سے اتر تو نہیں گئے. اچھا, ہمارے جو کیا نام ہے پنجاب کی ان کے جو, بٹ یہ تو بات صحیح ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں دوائیاں شوائیاں تو دینا, ان کی صحت صحیح نہیں ہے لوگوں کی. غیر ممنوع نہیں کہ جو ہے, اور ممنوع اور غیر ممنوع دوائیوں کا بھی جو ہے نا وہ کرنا پڑے. غیر ممنوع ادویات دیکھیں ہم اس میں نہیں جاؤں. دیکھیں عمران خان صاحب نے امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کہا تھا کہ میں ان سے فریج لے لوں گا. زرداری صاحب جب تھے ہم نے تو اسی نہیں مانگا, جو ہے ابھی گرمی نہیں ہے, آپ ایسی بات نہ کریں, ایسی بات نہ کریں. چلو آپ میرے ساتھ بڑے پروگرام کرتے ہیں, آپ کی جگہ میں آؤں گا جون جولائی میں. اچھا, اگر قربانی دی میں, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر کھڑے ہونے نے کہا تھا کہ میں فریج بھی دوں گا دوائیوں کے لیے. حالانکہ ان کی دوائیاں کیونکہ وہ ملٹی ان کو جو ہے پرابلمس تھی, ان کے لیے دوائیوں کے لیے فریج ضروری تھا, وہ بھی انہوں نے نہیں دیا کہ ہم آپ کو فریج بھی نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے کہا کل خیبر پختونخوا میں تو ہم نے ان کی خدمت کی, پولیس نے بڑی خدمت کی ان کے گھروں تک گئے, اور انہوں نے مائکرو فون پہ کہا کہ یار اگر آپ نے گرفتار دیں تو آ جاؤ, ہم نے اور کام بھی کرنا ہے. وہاں کے لوگ ہیں نا مہمان نواز. پھر جب ان کے سابق گورنر صاحب آئے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, مسکرا سکتے ہیں اس بات پہ. ویسے شاہ فرمان صاحب نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے گرفتار نہ کرو. تو قربانی کیوں دیتے ہو؟ ان کے ایک جو ہیں وہ پولیس وین پہ کھڑے ہوئے تصویر بنائی, وکٹری کا نشان بنایا, پھر بھاگ گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ صرف گرفتاری فیس بک پہ دینی ہے, سوشل میڈیا پہ دینی ہے. دیکھیں تحریکوں کے لیے قربانیاں, دیکھیں اب تحریک پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہماری پارٹی کے ورکروں نے اور لیڈروں نے کوڑے بھی کھائے ہیں, جیل بھی کھائے. کس قسم کی جیل انہوں نے اپنا ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں نہیں کھائی. ابھی انہوں نے سمجھا کہ ہم کوئی شاید پکنک کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, اور جو ہے نا پھر درخواستیں بھی دے رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہمیں لگا کہ ہمیں سی سی پی او کے آفس لے کر جائیں گے. کیوں لے کے جائیں گے؟ ہمیں کہاں لے کے آپ گرفتاری سی سی پی او تو کیا کریں, پریکٹس کر دیں. آپ نے جو ہے آپ نے گرفتاری دی ہے اس لیے کہ آپ نے سول نافرمانی کی اس میں گرفتاری دی. کیا ہم نے جیل میں جانا ہے؟ تو جائے نا, جیلوں کی صفائی بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, خدمت کا موقع دیں بالکل انشاءاللہ. کتنے لوگوں کی گرفتاریاں ابھی تک 3 بات کر جاتا ہوں. آج فیس بک پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو والنٹیئر دیتے ہیں نا گرفتاریاں, تو ان کو جیل کے اندر صبح 50 آدمی کو آٹا گوندنے کا بھی آرڈر ہو گیا کہ وہ آٹا گوندتے. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پہلی بات ہے جیل مینول میں حوالاتی کام نہیں کرتا. ایک بات دیکھیں جی, ایک میں آپ کو آپ نے نہیں دی گرفتاری, ایک سینیاری میں آپ کو ہم نے نہیں دی. جیسے میرا نام لیڈر نہیں دیں گے, لیڈر نہیں دیں گے. ہمارا وائس چیئرمین سیکرٹری جنرل ہمارا, جس کو آپ نے 2 دن 3 دن سے دوائیاں نہیں دی ہوئی ہیں, سب سے بڑا ظلم. اچھا, اعظم سواتی, پھر اس کے بعد سابقہ گورنر, پھر اس کے بعد ہمارے وزراء سارے گرفتار ہیں, سب لیڈر ہیں سوائے چیئرمین کے. اور ہمارے جو آج تو پنڈی والوں کو کہہ رہے ہیں اتار دیا گاڑی سے. پنڈی والے کافی سارے لوگ ابراہیم صاحب سے کہا جنہوں نے 9 سال مزے کیے ان کو پہلے گرفتار کریں, جو 9 سال مزے لوٹے. دیکھیں انہوں نے پوچھا منطق کیا ہے,
ہمارا منطق یہ تھا کہ جو یہ خوف پیدا کرے تھے ہمارے لیڈران کو جا کے شوق پورا کر لیں، یہ ان کا منطق تھا کہ ہم آگے ہیں، ابھی آپ لے جائیں۔ کے پی والے بڑے اچھے انسان تھے، سارے جو ہے نا شہر میں پھرتے رہے کہ کوئی گرفتار کر لے، کسی نے گرفتار نہیں کیا کے پی میں۔ وہ گھروں کے باہر آ کے اناؤنس کر رہے ہیں آ جائیں گرفتاریاں دے دیں، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں، قصہ خانی میں گھوم رہے تھے۔ قلعہ بالے صاحب سے لے کے جیل تک سارے لوگ تھے، کسی نے گرفتار نہیں کیا وہاں پہ۔ اچھا ہاں جی، سب پھر رہے تھے وہاں پہ، آپ کو نظر نہیں آیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سینیریو بتا دوں گا، اس وقت پاکستان میں نا 116 جیل ہیں، ٹھیک ہے، جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 64,000 ہے، اس وقت وہاں پہ 86,000 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی اس میں آپ ایڈ کر دیں کچھ ہزار تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ پنجاب میں 718 پولیس اسٹیشن ہے، اگر اس کے سامنے 20 بندے کھڑے ہو گئے، لا اینڈ آرڈر میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ تھوڑا سا سوچ لیں اس کے اوپر، جس دن عمران خان نکل کے آ گیا، عمران خان نکل کے آ گیا، گارنٹی دیتا ہوں وہ نہیں نکلے گا، وہ میں گارنٹی دیتا ہوں نکلے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں وہ نہیں نکلے گا۔ سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں ٹائم پہ تھوڑا جدون صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جس دن نکلے جس دن آپ ون لائنر جدون کون سے صاحب، سال میں نکلے جیل بھرو تحریک جو ہے اگر جیل بھرو تحریک میں خان صاحب آ گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں، خان صاحب تو ویسے نیچرلی یہ ہے کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، لیکن لیڈر کو سب سے آگے لیڈ کرنا چاہیے، ان کو سب سے پہلے گرفتاری۔ اسٹریٹجی ہے نا، اسٹریٹجی دیکھو، لیڈر کا مطلب ہوتا ہے لیڈ تھرڈ فیز کے اندر وہ زمانے کا دیکھیں نا، ہم بھی باہر بیٹھے اور پھر آپ دیکھیں آج وہ شاہد قریشی صاحب کے بیٹے نے پٹیشن لگائی ہے، تو جج صاحب نے کہا اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ بھی گرفتاری دے دیں، تو اکٹھے ہو جائیں دونوں باپ بیٹے۔ نہیں ان کی دوائی دیکھیں، دونوں اسد عمر صاحب دوائی دینی چاہیے، ویسے دوائی جو ہے نہیں، ان کے بیماری پہ نہ اویسلی سیاست نہیں ہونی چاہیے، چاہے جتنا مرضی آپ کو پٹیشن تھی نا جی، وہ یہ تھی کہ ہمارے لوگ آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھے کہاں پہ ہیں اور ان کو پروڈیوس کیا جائے، باقی کسی کی بیل اپلیکیشن نہیں۔ آپ جو ہے صحت مند لوگوں کو بھیجنا، آپ کیوں بیمار لوگوں کو پہلے بھیج رہے ہیں؟ پہلے صحت مند لوگوں کو بھیجیں۔ انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا، جدون صاحب آپ کا، بے دورانی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، آئی سی ٹمورو انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔